दीन आसान आलिम ऑनलाइन विद मोहम्मद इश्तियाक प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। रमज़ान मुबारक के हवाले से जो मखसूस उन्वानात हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक की फजीलत, मुकाम और हैसियत के ऊपर गुफ्तगू की थी। उसके बाद रमज़ान मुबारक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फजीलत रखी है, जिन कामों की बिना पर उन अमूर को आपके गोशगुजार किया गया था। तो आज की नशिस्त में रोज़े से मुताल्लिक़ गुफ्तगू आपके सामने हम करेंगे। रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरतुल बक़रा आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, हमने तुम्हारे ऊपर रमज़ान मुबारक के रोज़ों को फ़र्ज़ किया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, और साथ में मकसद रोज़ा भी बता दिया ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन सको, तुम्हारे दिल में खौफ़े खुदा खशियत इलाही पैदा हो सके। तो अजीज़ सामईन, रोज़े के फ़ज़ाइल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। रोज़े के पहले रूहानी फ़वाइद। पहला फ़ायदा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 में कि जो लोग भी अल्लाह के मुती व फरमा बरदार मर्द व ख़वातीन हैं, अल्लाह पे ईमान रखने वाले मर्द व ख़वातीन हैं, अल्लाह के मुती व फरमा बरदार मर्द व ख़वातीन हैं, सच बोलने वाले मर्द व ख़वातीन हैं, सब्र करने वाले मर्द व ख़वातीन हैं, अल्लाह से डरने वाले मर्द व ख़वातीन हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले मर्द व ख़वातीन हैं, और रोज़ा रखने वाले मर्द व ख़वातीन हैं, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द व ख़वातीन हैं, और आखिरी चीज़ अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाले मर्द व ख़वातीन हैं। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। इन सारी खूबियों के मुतहम्मिल मर्द व ख़वातीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा कर रखा है। यानी इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला रोज़ा रखने वाले मर्द व ख़वातीन के साथ बख्शिश का और अजर अज़ीम का वादा कर रहे हैं। तो हाज़रीन, यकीनी तौर पे एक बंदा मोमिन के लिए सबसे बड़ी नेमत ये है, सबसे बड़ा रब का एहसान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को माफ़ कर दें और जहन्नम से आज़ाद कर दें। हदीस मुबारका में है, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। इरशाद गिरामी होता है कि जिस इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए रोज़ा रखा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सबका तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। इसी तरह रोज़े का दूसरा फ़ायदा अजर व सवाब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कुल्लु आमिल इब्नु आदम युज़ाअफ़ अल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा इला 700 ज़िफ़िन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत और एहसान ये है कि जब इंसान गुनाह करता है तो फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देते हैं, इसका एक गुनाह तहरीर कर लो, एक लिख लो। लेकिन जब इंसान नेकी करता है तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, फरिश्तों इसको 10 गुना लिख लो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नेकी का अजर व सवाब बयान कर रखा है। नमाज पढ़े तो इतना सवाब, सदका खैरात दे तो इतना सवाब, हज करे तो इतना सवाब, उम्रा करे तो इतना सवाब,
جہاد کرے تو اتنا ثواب، صدقہ و خیرات کرے تو اتنا ثواب، دعا و مناجات کرے تو اتنا ثواب۔ لیکن صرف اور صرف ایک روزہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل الا الصوم، کہ سارے ثواب 10 گنا کم سے کم لے کے 700 گنا تک انسان کی نیت کے مطابق، اس کے اخلاص کے مطابق نیکی 10 سے لے کے 700 گنا تک فرشتے لکھیں گے جو ثواب، سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں خود ہوں، یَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، کیونکہ انسان نے بھوک اور پیاس میرے لیے چھوڑی ہے تو لہذا اس کا اجر و ثواب میں خود ہوں۔ یعنی کہ ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، ہر نیکی کا بدلہ اجر و ثواب ہے، ہر نیکی کا بدلہ جنت میں درجات ہے، لیکن روزہ ایسی چیز ہے جس کا اجر و ثواب دیدار الہی ہے، خود عرش والا ہے۔ اسی طرح اس کا تیسرا فائدہ، روحانی فائدہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ جس طرح جنگوں میں لوگ ڈھال استعمال کرتے تھے اپنے دشمن کے وار سے، اس کے تیر نیزے سے بچنے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے، تو اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ بھی ایک ڈھال ہے۔ کیسی ڈھال ہے؟ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس دن وہ کوئی بیہودہ کلام نہیں کرتا، ولا يسخب، کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کیونکہ جب اس سے کوئی بندہ جھگڑا کرتا ہے، اسے کوئی گالی گلوچ دیتا ہے تو وہ آدمی ڈھال کی مانند اس روزے کو استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے تو گالی دے لی لیکن میں گالی نہیں دوں گا، تم نے مجھ سے بےہودہ گفتگو کی میں نہیں کروں گا، تم نے میرے اوپر جد و کوب کیا، مجھے مارا پیٹا، لیکن انی صائمٌ، میں روزہ دار ہوں۔ تو روزہ ڈھال ہے ان ساری چیزوں سے انسان کو بچانے کے لیے، اخلاقی برائیوں سے بچانے کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات، الصیام جنۃ من النار، روزہ جہنم سے بچانے کی ڈھال ہے۔ جنت احدکم من القتال، اس کا انسان ڈھال سے لڑائی میں بچتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی روزے کی برکت سے انسان کو جہنم سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس ڈھال کے ذریعے انسان اخلاقی برائیوں سے بچ جاتا ہے، زبان کی برائیوں سے بچ جاتا ہے، اپنی نگاہوں کی برائیوں سے بچ جاتا ہے، اپنی قوت سماعت کی برائیوں سے بچ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان جہنم سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ، اللہ رب العزت نے روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ مختص کر دیا ہے جنت کا، کہ نمازیوں کے لیے الگ ہے، مجاہدین کے لیے الگ ہے، حج عمرہ کرنے والوں کے لیے الگ ہے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے الگ ہے، لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک اسپیشل دروازہ باب الریان رکھ دیا ہے۔ ریان کا مطلب یہ ہے سیراب کر دینے والا۔ عزیز سامعین، کیونکہ انسان روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہوتا ہے، تو جیسے اس دروازے سے داخل ہوگا اس کی ساری بھوک پیاس اللہ کی رحمت سے ختم کر دی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ان فی الجنت بابا یقال له ریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، یدخل منہ الصائمون، جسے روزہ دار داخل ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا يدخل منہ احد غیرهم، جس دروازے سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے این الصائمون، روزہ دار کدھر ہیں؟ وَيَقُومُونَ، وہ کھڑے ہو جائیں، لا يدخل منہ احد غیرهم، اور ان کے علاوہ کوئی بندہ، کوئی اور نیکی والا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب روزہ دار اس دروازے کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ اور کوئی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ جی سامعین، پانچواں اور بہت ہی اچھا اور بڑا فائدہ کہ قیامت کے دن جب انسان ایک چھوٹی چھوٹی ذرے کے برابر نیکی کو ترسے گا اور یہ خواہش کرے گا کہ آج
کاش میں زمین و آسمان کا مالک ہوتا تو ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے میں صدقہ خیرات کر دیتا اور ایک نیکی کو حاصل کر لیتا. یا انسان وہاں پہ کوئی سفارشی تلاش کر رہا ہوگا کہ کاش میری کوئی سفارش کر دے. لیکن اس دن روز محشر میں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بڑا شدید غصہ آیا ہوگا اور انبیاء بھی اللہ کے غیظ و غضب کی وجہ سے کانپ رہے ہوں گے اور رب نفسی پکار رہے ہوں گے, اللہ صرف ہمیں بچا, ہمیں محفوظ کر لے. اس دن اگر کوئی انسان کی سفارش کر دے گا تو یقینی طور پہ اس کے لیے بڑی آسانی کا اور بڑی خوش بختی کا معاملہ ہوگا. تو جی سامعین, روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے, روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خیر و برکت رکھی ہے کہ یہ روزہ دار کے لیے سفارش کرے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان, قرآن کی تلاوت اور روزہ اب اس بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روز محشر یقول الصیام اے ربی, روزہ کہے گا اے اللہ منعتہ الطعام وشہوتہ فشفعنی فیہ, اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک رکھا تھا اور تیری رضا کے لیے رکا رہا, لہذا اللہ میں سفارش کر رہا ہوں. ویقول القرآن, اور قرآن کرے گا ومنعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ, اللہ میں نے اس کو رات سونے سے جگا کے رکھا کہ یہ تیرے سامنے قیام میں کھڑا ہو کے میری تلاوتیں کرتا رہے. فیشفعانی, تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی, قرآن کی تلاوت اور روزہ دار کی روزے کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس شخص کو جنت کا داخلہ دے دیں گے. چھٹا فائدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ, نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, کیونکہ خوشبو اللہ کو بڑی پسند ہے, نبی علیہ السلام کو بھی بڑی پسند ہے, تو فرمایا سب سے بہترین خوشبو جو کستوری ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ سے آنے والی جو بدبو ہے وہ کہیں زیادہ پسند ہے. کیونکہ جب انسان خالی معدہ ہوتا ہے تو معدے سے جو ہے بدبو پیدا ہوتی ہے, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روزہ دار کے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اللہ کی خوشنودی کی طلب میں, اللہ کی رضا کی طلب میں جو انسان بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے. ساتواں فائدہ, اگر روزے کی حالت میں انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہل ایمان کو, اس اہل توحید کو سیدھا جنت عطا فرما دیتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, امام الانبیاء علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ, جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے سارے تقاضوں کو پورا کیا, ختم لہ بہا, اسی پہ اس کا خاتمہ ہوا, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ, جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں ہی اس کا اختتام ہوگا, وہ موت کے آغوش میں چلا گیا, دخل الجنہ, عرش والا اسے بھی جنت میں داخل کرے گا. ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ. تیسری اس حدیث مبارکہ میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے جو انسان اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کر رہا ہے, اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل کریں گے. آٹھواں عمل, آٹھویں فضیلت روزے کی, نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا, انسان تو اللہ کی عبادت کرتا رہے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے, وتقیم الصلاۃ المکتوبہ, فرض نماز ادا کرتا رہے, وتؤدی الزکاۃ المفروضہ, زکوٰۃ جو تیرے اوپر جب فرض ہو اسے ادا کرتا رہے, وتصوم رمضان, اور رمضان مبارک کے روزے رکھتا رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جو جنت میں داخل کر دیں گے. تو جی سامعین, یہ تو انسان کے روحانی فوائد ہیں. اگر آپ اس کے طبی فوائد, جسمانی فوائد کے اوپر گفتگو کریں تو آج میڈیکل سائنس اس بات کے اوپر پہنچی ہے کہ اسلام کے اندر جو روزے کا عمل رکھا گیا ہے اس کے ایسے کثیر فوائد ہیں جنہیں گنا نہیں جا سکتا, جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. اسی کو لے کے آج ہندوازم میں, آج عیسائیت کے اندر, آج یہودیت کے اندر, اور جو ایسے لوگ جن کا کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق نہیں ہے وہ بھی اس بات کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں کہ دین اسلام میں جو ایک ماہ کی بھوکے پیاسے رہنے کی مشقت کا عمل رکھا گیا ہے, اگر انسان پورے سال میں 30 دن ایسا عمل کر لے
وہ بلڈ پریشر کی بیماری سے، شوگر کی بیماری سے، اور میدے اور جگر کی بہت سی ایسی بڑی بڑی بیماریاں جو لا علاج حد تک جا چکی ہیں، ان بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جی سامعین، ہمیں تو دین اسلام کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خوبصورت عمل عطا فرما دیا کہ جس کے جسمانی فوائد بیماریوں سے، وباؤں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ، اور ساتھ ساتھ جنت کا حصول، اور سب سے بڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ سے ضرور توفیق مانگیے، اللہ تعالیٰ ہمیں تندرستی دے، توفیق دے کہ ہم رمضان مبارک کے روزے اللہ کے فضل و کرم سے رکھ سکیں۔